बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। पेशे खिदमत है दलदल नावल एपिसोड नंबर 6। मैं खला में निगाहें जमाए बैठा रहा और दूर दूर तक देखता रहा। दफतन काफी फासले पर मुझे एक रोशनी सी नजर आई, ऐसी हसीन, ऐसी पुरकशिश रोशनी कि देखकर दिल को पड़ का एहसास हो। रोशनी के उस शहर ने जैसे मुझे अपने जाल में जकड़ लिया। मैं उसे देखता रहा और मुझे यूं लगा जैसे वो पुरकशिश रोशनी मुझे अपनी जानिब खींच रही हो और उसके बाद मुझ पर एक बेखुदी सी तारी हो गई थी। मैं टीले से उतरा और उस रोशनी की जानिब चल पड़ा। यकीनन वो मेरे लिए नामालूम थी, लेकिन उसका शहर मुझे अपनी गिरफ्त में लिए हुए था। अगर मैं ये कहूँ कि उस वक्त मैं सारी दुनिया से बेखबर हो गया था तो गलत ना होगा। मैं अपने आप में नहीं था। रोशनी मुझे अपनी जानिब आवाज दे रही थी और मैं उसकी तरफ चल रहा था। मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे जूं मैं आगे बढ़ रहा हूँ, रोशनी आगे और आगे ही बढ़ती चली जा रही है। और फिर ये सफर, ये बेखुदी का सफर सुबह की रोशनी के साथ खत्म हो गया। सूरज का उजाला झांकने लगा और मैं न जाने उस जगह से कितनी दूर निकल आया था जहाँ से मैंने सफर का आगाज किया था। जैसे ही सूरज की किरणों ने अंधेरे की चादर को चीर कर सूरत दिखाई, रोशनी एकदम उस तरह खत्म हो गई जैसे कोई जलता हुआ बल्ब बुझ जाए। मैंने अपने आप को जिस जगह पाया वो एक अजीबो गरीब जगह थी। सरसब्जो शादाब मैदान, दूर दूर तक घास बिखरी हुई, बड़ी बड़ी चट्टानें और उनके उकम में पत्थरों से चुनी हुई एक मकान नमा जगह। मेरे होशो खास गुम हो गए। मुझे अचानक ये एहसास हुआ कि रात भर के इस तवील सफर ने मेरे पूरे बदन को चूर चूर कर दिया है। मैंने न जाने कितना फासला तय कर लिया। मुझे अफसाल का ख्याल आया, अफसाल मुझसे कितना दूर हो गया है। कहाँ चला आया मैं। सारी रात गुजर गई। गुजरे हुए वाकयात मुकम्मल तौर पर याद आए और मैं सोच रहा था कि रोशनी के शहर में गिरफ्तार होकर मैंने अफसाल को खो दिया है। उस वीरान इलाके में तो सिमतों तक का कोई अंदाजा नहीं हो पाएगा। बड़ी अजीब कैफियत हो गई थी मेरी। एक अजीब सी बेचैनी का शिकार हो गया था। अब इतनी हिम्मत न थी कि वापस आने के बारे में सोच सकूं। रात भर का सफर और फिर सिमत ना मालूम, ये जगह कहीं खतरनाक ना हो। अचानक ही पत्थरों से चुनी हुई इस इमारत का ख्याल आया जिसे अभी कुछ देर कबल देखा था। ये इमारत कैसी है, इसके बारे में तो कुछ मालूम किया जाए। तजस्सुस चूंकि इंसानी फितरत का हिस्सा होता है और ये तजस्सुस बिलाखिर मुझे इस इमारत तक ले गया। मैंने इमारत के दरवाजे से दाखिल होकर अंदर का मंजर देखा। बाहर से महसूस होता था जैसे पत्थरों से चुनी हुई ये जगह बहुत छोटी सी हो, लेकिन अंदर दाखिल होने के बाद इसकी वसअतों का अंदाजा होता था। इन वसतों में एक तरफ कुछ सामान के ढेर थे। थोड़े फासले पर एक बुजुर्ग किस्म की शख्सियत जायनमाज बिछाए उस पर सजदा रेज थी। दिल पर एक अजीब सी हैबत तारी हुई और मैं भी थके थके अंदाज में वहीं बैठ गया। वजूद की इस थकन को मैं आराम करके रफा कर सकता था, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि उस बुजुर्ग से मुझे यहाँ के बारे में मालूमात हासिल करनी चाहिए। थोड़ी देर के बाद बुजुर्ग अपनी जगह से उठे और मुझे देखने लगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आए। तुम आ गए। मैंने निगाहें उठाकर उन बुजुर्ग को देखा और कहा, आप बता सकते हैं ये कौन सी जगह है? बस एक फकीर की झोंपड़ी है। दुनिया से किनारा कशी करके यहाँ जिंदगी के दिन गुजार रहा हूँ। क्या दुनिया से इस आसानी से किनारा कशी की जा सकती है? मैंने सवाल किया। नहीं, लेकिन जब तजुर्बात इंसान को मायूस करते हैं तो दुनिया अच्छी नहीं लगती। मैं ना तो कोई आलिम हूँ और ना ही तालीम याफ्ता, एक जाहिल सा आदमी हूँ और इस जाहिल के जहन में एक बात आती है, मोहतरम बुजुर्ग। क्या? उन्होंने सवाल किया। अगर इंसान को गोशा नशीनी की ही जिंदगी अख्तियार करना होती तो फिर इस कायनात में सारे हंगामे क्यों? अगर इंसान की फितरत में ऐसी ही अलहदगी लिखी हुई थी तो कोई किसी से मोहब्बत क्यों करता? माँ और औलाद के रिश्ते क्यों होते? बहन और भाई के रिश्ते क्यों होते? बताइए, मुझे बताइए मोहतरम बुजुर्ग, आपने दुनिया मुझसे कहीं ज्यादा देखी है। क्या दुनिया इतनी आसानी से छोड़ी जा सकती है? बुजुर्ग ने अजीब से अंदाज से मुझे देखा, फिर बोले, तुम ठीक कहते हो, बिल्कुल ठीक कहते हो, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं और उनके तरीके मुख्तलिफ होते हैं।
جب رشتے ختم ہو جاتے ہیں تو انسان سوچتا ہے کہ اب وہ کیا کرے۔ اس کے بعد اللہ سے لو لگا کر جو سکون ملتا ہے وہ کسی اور شے سے نہیں ملتا۔ دیکھیے مجھے آپ سے اختلاف ہے، میں نے کہا۔ نہ جانے میرے اندر کون بول رہا تھا اس وقت، مجھ پر ایک عجیب سی کیفیت طاری تھی، وحشت زدہ سا ہو گیا تھا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میں اپنے آپ میں نہیں ہوں، ایک نئی شخصیت میرے اندر بسیرا کر بیٹھی تھی۔ میں نے کہا، آپ کہتے ہیں کہ جب دنیا کے رشتے ختم ہو جائیں تو اللہ سے لو لگانا بہتر ہوتا ہے۔ مجھے جواب دیجئے، جس نے آپ کو تخلیق کیا، جس نے آپ کو جسمانی قوت بخشی، جس نے آپ کو اس دنیا کو سمجھایا، آپ اس سے اس وقت لو لگاتے ہیں جب دنیا سے آپ کے رشتے ختم ہو چکے ہوتے ہیں۔ گویا آپ کے خیال میں یہ سب سے آخر کی چیز ہے۔ وہ جو آپ کا تخلیق کندہ ہے، جس نے آپ کو دنیا دی ہے، وہ اتنا پیچھے چلا جاتا ہے۔ بزرگ حیرت سے مجھے تک رہے تھے، دیر تک وہ مجھے دیکھتے رہے، پھر بولے، آگے کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب بھی شعور آپ کے ذہن تک پہنچے، جب بھی آپ پہلی بار سوچے تو آپ کو صرف ایک بات سوچنی چاہیے، وہ یہ کہ سب سے زیادہ حق آپ پر اس کا ہے جس نے آپ کو تخلیق کر کے اس کائنات میں بھیجا۔ آپ اسے لو لگائیں، اس کے بعد دوسرے رشتوں سے اس کے احکامات کے مطابق محبت کیجیے۔ بزرگ کی آنکھوں میں شعلے سے چمکنے لگے اور بولے، جو کچھ تم کہہ رہے ہو کیا تم وہیں سے اپنا آغاز کر رہے ہو؟ اب آپ ان سوالات پر اتر آئے کیونکہ آپ کے پاس میرے سوالات کا جواب نہیں۔ میرے بارے میں سننا چاہتے ہیں تو سنیے۔ ماں کی خدمت کرتے ہوئے زندگی گزاری، ماں کے حکم پر تعلیم حاصل کی، ماں محنت کرتی تھی، اس کی آرزو تھی کہ وہ مجھے مکمل تعلیم دلوائے۔ میں نے بارہا چاہا کہ ماں کو محنت سے روکوں اور خود اس کی کفالت کروں۔ مجھے قسم دی تھی میری ماں نے اور کہا تھا کہ میں تعلیم حاصل کر کے ایک بڑا آدمی بنوں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس کے بعد ماں اس دنیا میں نہ رہی۔ میں نے دوسرے رشتے ٹٹولے، میرا قریبی عزیز کوئی نہ تھا۔ محلے پڑوس کے لوگ تھے، انہوں نے مجھ سے میرا گھر بھی چھینا۔ مجھے بتایا کہ میری ماں مقروض تھی اور 21 قرض کے حوالے سے یہ گھر ان کی ملکیت بنتا ہے۔ میں نے کسی سے کوئی جھگڑا نہ کیا اور خاموشی سے اپنا گھر چھوڑ دیا۔ اس کے بعد میں اس دنیا سے بے تعلق ہو گیا۔ پھر آپ یوں سمجھے کہ ماں کی ہدایت کے مطابق میں چل پڑا، ایک ایسے شخص کی تلاش میں جو بقول میری ماں کے میرا باپ تھا، لیکن اس نے مجھے اپنی اولاد تسلیم نہ کیا۔ میں اپنے باپ کی تلاش میں نکلا تو دنیا میرے لیے مشکل ترین ہو گئی اور میں اس دنیا میں اپنی جگہ تلاش نہ کر سکا۔ اب مجھ سے ہی سوال کر رہے ہیں۔ بزرگ کے چہرے پر نرمی پھیلتی گئی، پھر وہ بولے، تمہیں کیا معلوم کہ میری کہانی کیا ہے؟ ہو سکتا ہے میری کہانی بھی تم جیسی ہی ہو۔ میں نے غور سے بزرگ کو دیکھتے ہوئے ٹھنڈی آنکھ بھر کر کہا، اگر ایسی بات ہے تو میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، لیکن آپ نے جو کچھ کہا تھا میں نے اس کا جواب آپ کو دیا۔ آپ کو پتہ نہیں میں کیسی مصیبت میں گرفتار ہو گیا ہوں۔ میں ایک بے گناہ شخص ہوں اور میری بے گناہی میرا گناہ بن گئی ہے۔ ہرگز نہیں، یہ تو انسان کی اپنی سوچ ہوتی ہے۔ وہ اپنے آپ کو بے گناہ قرار دینے میں بڑی آسانی محسوس کرتا ہے۔ اگر وہ اپنے آپ کو گنہگار سمجھ لے تو بہت سے جھگڑے طے ہو جائیں۔ نہیں، میں بے گناہ ہوں، میں اپنے آپ کو بے گناہ سمجھتا ہوں۔ آپ اگر مجھ سے یہ بات کہتے ہیں تو مجھ سے گفتگو کیجیے۔ اچھا تو بتاؤ، جہاں تمہیں جانے سے روکا گیا تھا تم وہاں کیوں گئے؟ تمہیں علم ہے ایک غلطی کی تھی اس نے جو فرشتوں کو تعلیم دیتا تھا۔ ایک بات نہیں مانی تھی اس نے اپنے معبود کی، اس کے بعد ہمیشہ کے لیے جہنمی قرار پایا۔ بات صرف ماننے یا نہ ماننے کی نہیں بلکہ حقیقتوں سے روح گردانی کی ہے۔ تم جانتے تھے کہ تمہیں وہاں نہیں جانا چاہیے، وقت کا تعین تھا، ضد کیوں کی؟ بولو، جواب دو۔ ایک لمحے کے لیے میرے بدن کے سارے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ بزرگ جو کچھ کہہ رہے تھے وہ بہت عجیب تھا۔ در حقیقت میرے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں بن پڑا اور اب مجھے اپنے جسم میں سناٹے سے محسوس ہو رہے تھے۔ بزرگ نے کہا، خیر انسان ہو، وہاں بات فرشتوں کی تھی۔ انسان گناہ کا پتلا ہے، اس جہنمی کے کام ایسے ہی ہوتے ہیں۔ لیکن بیٹے، جب پاؤں کسی شکنجے میں پھنستا ہے تو اسے نکالنے کے لیے بڑی جدوجہد کرنا پڑتی ہے، بڑی محنت کرنا پڑتی ہے۔ کیا سمجھے؟ میری تو زبان ہی بند ہو گئی تھی، میں کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن اب میرے منہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ پہلے تو میں ان بزرگ سے بڑی تیز تراری سے گفتگو کر رہا تھا، لیکن اب جب انہوں نے میرے ماضی کا ایک واقعہ مجھے بتایا تو میں ششدر رہ گیا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد بزرگ پھر بولے، اور حقیقت یہ ہے کہ تمہاری داستان بے حد الجھی ہے۔ زندگی کی ان مصیبتوں کو تم نے اپنے ہاتھوں سے نہیں خریدا بلکہ وہ خود تم تک پہنچی ہیں۔ اچھا اب یوں کرو، یہاں آرام سے سو جاؤ، ٹھہرو میں تمہیں کھانے پینے کی کچھ اشیاء دیتا ہوں، پہلے اپنا شکم بھر لو۔
انہوں نے مجھے اس سامان میں سے جو وہاں موجود تھا کچھ چیزیں نکال کر دی اور باہر چلے گئے۔ میں نے ایک لمحے کے لیے ان چیزوں کو دیکھا، بدن یہی کہہ رہا تھا فوراً ہی شروع ہو جاؤ اور کوئی تکلف نہ کروں، چنانچہ میں نے انہیں کھانا شروع کر دیا۔ کچھ دیر کے بعد بزرگ واپس آئے اور مٹی کے ایک بڑے پیالے میں پانی رکھ کر چلے گئے۔ خانقاہ یا اس گھر کے دروازے پر پہنچ کر انہوں نے پلٹ کر کہا، کھانے کے بعد سو جانا، پھر ملاقات ہوگی۔ میں نے ان کی ہدایت پر عمل کیا۔ میں کیا سوتا، رات بھر کا جاگا ہوا اور دوڑتا ہوا بدن تھک کر سو گیا تھا۔ اس کے بعد رات کی کو جاگا تھا۔ اندھیرا چاروں طرف پھیل چکا تھا اور میں پسینے میں شرابور اور اس جگہ پڑا تھا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور باہر نکل آیا۔ دروازے کے باہر وہ بزرگ مجھے ملے اور بولے، کہو نیند پوری ہو گئی؟ جی، آؤ پھر میرے ساتھ آؤ، انہوں نے کہا اور میں اس کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ خانقاہ کے پچھلے حصے میں نے ایک چھوٹی سی جھیل دیکھی۔ جھیل کیا، بس ایک ایسی جگہ تھی جہاں برسات کا پانی جمع ہو جاتا ہے، لیکن یہ پانی اس قدر شفاف تھا کہ زمین کی تہہ نظر آ رہی تھی۔ پتہ نہیں اس جھیل کو کیسے وجود ملا تھا۔ دیر تک ہم لوگ اس جھیل کے کنارے کھڑے رہے۔ بزرگ نے کہا، کیا نام ہے تمہارا؟ احتشام۔ ماں پیار سے شامی کہتی تھی۔ ٹھیک ہے، میں بھی تمہیں شامی ہی کہوں گا۔ کوئی اعتراض تو نہیں تمہیں؟ یہ تو نہیں سوچو گے کہ میں نے تمہاری ماں کا حق تم سے لے لیا؟ نہیں محترم بزرگ، ایسی کوئی بات نہیں۔ دیکھو شامی، شیطان اپنا وار کر جاتا ہے اور انسان ترستا ہی رہتا ہے۔ بعض اوقات تو زندگی کھو جاتی ہے اور ایک گنہگار زندگی کے لیے اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، لیکن جسے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کا موقع مل جائے، میں سمجھتا ہوں وہ بے حد خوش نصیب ہوتا ہے۔ تمہیں اس کا موقع ملا ہے، اس کا آغاز کر دو۔ تمہاری وجود سے گناہ نکل جائے، غلاظت نکل جائے تو یوں سمجھو کہ بڑا اچھا ہوگا۔ اس کے لیے مجھے کرنا کیا ہوگا؟ اس کی ایک ابتدا ہوگی اور ایک انتہا۔ ابتدا سے انتہا تک کا سفر اتنا مشکل اور دشوار گزار ہے کہ تم شاید ابھی اس کا تصور بھی نہ کر سکو۔ بولو، یہ دشوار گزار سفر کرو گے؟ کیوں نہیں کروں گا، میں نے جواب دیا۔ بہت وقت ہے، ابھی چاند نکلنے میں پہلے تمہیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ اپنے آپ کو اس مشکل سفر طے کے کرنے کے قابل ہوتے ہو یا نہیں۔ محترم دیکھیے، میں زیادہ کچھ نہیں جانتا۔ میرے باپ کا نام اختیار احمد ہے۔ میں چاہتا تھا کہ ایک بار اسے تلاش کروں، اس سے پوچھوں کہ بول، تو نے میری ماں کے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا؟ بس یہ آرزو ہے میرے دل میں اور اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ باقی میں نہیں جانتا کہ اس دنیا میں میری کیا ضرورت ہے، میرا کیا مقام ہے، یہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تم نے بڑی اچھی باتیں کی تھی، ان باتوں نے تمہارے لیے میرے دل میں مقام پیدا کیا، ورنہ کیا تم اس بات پر یقین کرو گے کہ شیطان نے جو غلاظتیں تم پر مسلط کر دی ہیں، اس کی وجہ سے تم کسی پاک جگہ نہیں جا سکتے؟ میں نے اپنی یہ چھوٹی سی عبادت گاہ تمہارے لیے کشادہ کر دی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے اپنی گفتگو سے مجھے قائل کر دیا کہ بعض معاملات میں قصور تمہارا نہیں تھا۔ لیکن بیٹے، اصل میں بات یہی ہوتی ہے کہ انسان کو سوچنا کرتا ہے، غور کرنا پڑتا ہے۔ سیاہ و سفید، گناہ و ثواب، نیکی بدی میں بہتری کی تلاش ہی انسانیت کا مقصد ہے، اور انسانیت اسی بہتری کے مضبوط سہاروں سے زندہ رہتی ہے، ورنہ جو کچھ تمہیں مل چکا تمہیں خود بھی اندازہ ہے وہ کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں، آپ کو علم ہے کہ وہ ناداستگی میں ہوا تھا۔ اگر میں داستہ ایسا کرتا تو، ہاں میں نے کہا نا، یہی تمہاری وکالت ہے اور یہی الفاظ تمہارے وکیل ہیں۔ ابھی یہاں بیٹھ جاؤ، کچھ کھاؤ پیو، میں لے کر آتا ہوں۔ نہیں، اس وقت کوئی حاجت نہیں، پورا دن گزر چکا ہے، کچھ کھا لو، میری خواہش ہے۔ جیسا آپ کا حکم، میں نے کہا، اور میں اس جھیل کے کنارے بیٹھ گیا۔ جھیل کی شفاف تہہ میں چھوٹی چھوٹی مچھلیاں نظر آ رہی تھی۔ بڑا ہی خوبصورت منظر تھا۔ گو اندھیرے بھی تیزی سے پھیلتے چلے جا رہے تھے، لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں ایسے لگ رہا تھا جیسے جھیل کی تہہ میں ایک سفید سی روشنی پھیلی ہوئی ہو۔ مجھے وہ پر اسرار روشنی یاد آئی جس کے سہارے چلتا ہوا میں یہاں تک آیا تھا، اور پر اسرار روشنی کے ساتھ افضال بھی یاد آیا۔ بیچارہ افضال، نہ جانے میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا۔ بہرحال کوئی زندگی بھر کے لیے کسی کا ساتھی نہیں ہوتا۔ افضال بہت اچھا انسان تھا، اس نے ہر قدم پر میرا ساتھ دیا، لیکن افسوس میری زندگی کے راستے ہی مختلف تھے، میں ان راستوں سے گریز نہیں کر سکتا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بزرگ اپنے ہاتھوں میں کھانے کی اشیاء اٹھائے ہوئے میرے پاس پہنچے۔ انہوں نے وہ چیزیں میرے سامنے رکھی اور بولے، کھاؤ انہیں۔ وہ خود مجھ سے کچھ فاصلے پر بیٹھے۔ میں نے عائشہ سے کہا، آپ میرے میزبان ہیں، اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ بھی اس میں سے کچھ لیجئے، کھاؤ، میں شیر سکم سیر ہوں، میری فکر مت کرو۔ پھر جب میں کھانے سے فراغت حاصل کر چکا تو بزرگ مجھ سے کچھ فاصلے پر آ بیٹھے اور بولے، اصل میں تمہارا موقف بہت مضبوط ہے،
میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کس سے تمہارے بارے میں مشورہ کروں۔ میں نے کوشش کی ہے، دیکھو کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ البتہ تمہیں ایک کام کرنا ہے۔ پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ برائی کے اس دور سے نکل کر وہ کچھ جو تم پر مسلط ہو چکا ہے اس سے چھٹکارا پانے کے لیے تم کچھ جدوجہد کرنے پر آمادہ ہو۔ انسان سے اپنی زندگی میں کوئی گناہ ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی وہ ساری عمر اس گناہ کے کفارے میں گزار دیتا ہے۔ بولو بیٹے، جواب دو، کیا تم اس کے لیے آمادہ ہو؟ ہاں، میں آپ سے انتہائی معذرت کے ساتھ ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اگر میں دنیا کے خلاف اپنے عمل کا آغاز کر دوں تو آپ یقین کریں کہ جن لوگوں نے مجھے اور میری ماں کو اپنی محبتوں سے محروم کیا اور ہمیں در در کی ٹھوکریں کھانے پہ مجبور کیا، میں انہیں ان کے پورے خاندان سمیت فنا کر سکتا ہوں۔ میں اپنے لیے ایک ایسا مقام حاصل کر سکتا ہوں جو دنیا کی نگاہ میں بہت بڑا ہو۔ یہ میں نہیں کرنا چاہتا اور نہ ہی مجھے یہ پسند ہے۔ ایسا میں کسی قیمت پر نہیں کروں گا۔ خدا کے لیے مجھے ان راستوں پر جانے پر مجبور نہ کیا جائے۔ میں نیکی کی راہ پر آنا چاہتا ہوں۔ دیکھو، سب سے پہلے دل سے یہ خیال نکال دو کہ تم ان لوگوں کو فنا کر سکتے ہو جنہوں نے تمہارے ساتھ کوئی برا سلوک کیا۔ یہ جملے ادا کرنے سے پہلے تم کیوں یہ بات بھول گئے کہ اگر تمہاری اس انتقامی کارروائی میں اللہ کی مرضی شامل نہ ہو تو تم یہ سب کیسے کر سکتے ہو؟ کیا اللہ کی مرضی کے بغیر کیا تم اپنے آپ میں اس قدر قوت پاتے ہو؟ مجھے صرف اس بات کا جواب دے دو۔ میں گردن خم کر کے سوچتا رہا اور پھر بولا، نہیں۔ تو کبھی کوئی ایسی بات اپنی زبان سے ادا نہ کرو جس میں تمہاری اپنی ذات جھلکتی ہو۔ ہمیشہ اس سب سے بڑی قوت کو یاد رکھو جو فیصلے کرتی ہے، اور اسی کے فیصلے اول اور آخر ہوتے ہیں۔ اس سے ہٹ کر اگر کوئی بات کی تو مشرک اور بے دین کہلاؤ گے۔ میں تم سے یہ بات کہہ چکا ہوں، بلکہ سوال کر رہا ہوں اور آخری بار کر رہا ہوں، کیا تم اپنے بدن پر لپٹی ہوئی غلاظتوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہو؟ جواب صرف ہاں یا نہ میں دو۔ ہاں میں ایسا کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس کے لیے تم یہ سمجھو کہ تمہیں اتنی طویل جدوجہد کرنا پڑے گی کہ شاید تم تھک جاؤ۔ بولو، کیا یہ جدوجہد کرو گے؟ ہاں بالکل میں کروں گا۔ اچھا، میں چلا جاؤں گا اور تمہیں یہ کرنا ہے کہ ابھی تھوڑی دیر بعد افق کی ان پہاڑیوں سے جو اس وقت تمہیں ایک مدھم دھوئیں کی دیوار کی طرح نظر آ رہی ہیں، چاند سر ابھارے گا، اور تمہیں یہ بات بڑی دلچسپ لگے گی کہ چاندنی کی پہلی کرن چاند کے کنارے سے جب نمودار ہوگی تو اس کا مرکز یہ جھیل ہوگی۔ جیسے ہی چاند کی پہلی کرن جھیل کی سطح کو چھوئے، تمہیں اس جھیل میں چھلانگ لگا دینی ہے۔ اس کے بعد پانی میں تمہیں غسل کرنا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ دیکھو، دیر نہ ہو جائے، اپنے آپ کو مکمل طور پر تیار رکھنا۔ میں اس وقت تمہارے ساتھ نہیں ہوں گا۔ جو کچھ کرو گے جس طرح سے بھی ہو تمہیں خود ہی کرنا ہے۔ کیا؟ میں نے حیرانی سے پوچھا اور بزرگ مسکرائے۔ افسوس، میں اس کا جواب تمہیں نہیں دے سکتا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کی ہدایت کے مطابق عمل کروں گا۔ میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں، بزرگ نے کہا اور کھانے کے برتن اٹھا کر چلے گئے۔ میں اپنے آپ کو ایک طلسمی دنیا میں محسوس کر رہا تھا، ایک عجیب و غریب کیفیت کا شکار ہو گیا تھا، لیکن بہرحال یہ سب کچھ میرے لیے بہت ضروری تھا۔ چنانچہ میں تیار ہو گیا۔ جھیل کے بالکل کنارے ایک ایسے شخص کی طرح جو 1000 میٹر کی ریس میں حصہ لینے والا ہو اور پسٹل سے فائر ہونے کا انتظار کر رہا ہو، میں جھیل کے کنارے تیار بیٹھا ہوا تھا۔ ایک ایک لمحہ گزر رہا تھا۔ یہ پر اسرار عمل، پر اسرار فضا، پر اسرار ماحول مجھے نہ جانے کیسی کیسی کیفیتوں کا احساس دلا رہا تھا۔ میری نگاہیں افق کے اس دھوئیں پر جمی تھی اور پھر پہلی بار میں نے چاند نکلنے کا اتنا حسین منظر دیکھا۔ پہاڑیوں کا ایک کنارہ آہستہ آہستہ سونے کا ہوتا جا رہا تھا اور پھر سونے کے اس کنارے سے ایک سنہری کرن پھوٹی۔ اس نے جھیل کی جانب رخ کیا۔ میں تیار ہوا اور جیسے ہی کرن نے جھیل کے پانی کو چھوا، میں نے ایک لمبی چھلانگ لگائی اور جھیل میں کود گیا۔ کیا ہی نفیس پانی تھا، ایک ایسی خوشگوار ٹھنڈک جس کا آپ لوگ تصور بھی نہ کر پائیں۔ نہانے کا بڑا لطف آ رہا تھا۔ میں جھیل میں نہانے لگا اور چاند آہستہ آہستہ بلند ہو گیا۔ میں نے جھیل میں تیرتی ہوئی مچھلیوں کو دیکھا۔ جیسے ہی میری نگاہ ان مچھلیوں پر پڑی، میرا دل دک سے رہ گیا، کیونکہ مچھلیوں کا قد بڑھتا چلا جا رہا تھا، وہ لمبی ہوتی جا رہی تھی۔ پھر مجھے ان کے پھن نظر آنے لگے۔ یہ مچھلیاں نہیں، سانپ تھے، کالے، پیلے، سرخ، سفید، بے شمار رنگوں کے سانپ جو مجھے چاروں طرف سے گھیر رہے تھے۔ ان سانپوں سے دہشت زدہ ہو کر میں چیختے ہوئے جھیل کے کنارے کی جانب لپکا، لیکن اچانک ہی یہ سب مجھ پر حملہ آور ہوئے۔ سب سے پہلے انہوں نے میرے ہاتھوں کو جھکڑا اور پھر میرے دونوں پاؤں اس طرح بندھ گئے جیسے مضبوط رسی سے باندھ دیا گیا ہو۔ میرے حلق سے بے تحاشا چیخیں نکل رہی تھی۔ میری پھٹی پھٹی آنکھیں ان سانپوں کا جائزہ لے رہی تھی جو اب پوری جھیل میں کلبلاتے پھر رہے تھے۔
جھیل کے پانی کی کیفیت خوشگوار نہیں رہ گئی تھی، بلکہ آہستہ آہستہ اس میں گرمی پیدا ہوتی جا رہی تھی، اور سانپوں کے علاوہ بڑے بڑے بچھو اور نہ جانے کیسی کیسی خوفناک کیڑے یہ سب میری جانب لپک رہے تھے۔ سانپوں کی زبانیں لہرا رہی تھی اور میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ اب چند ہی لمحوں میں میرا خاتمہ ہونے والا ہے۔ میرا پورا وجود ان سانپوں کی گرفت میں تھا اور مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے ابھی تھوڑی دیر کے بعد میرے بدن کی ہڈیاں ان کی گرفت میں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی۔ کھلی آنکھوں سے ہوش و خاص کے عالم میں ان حشرات الارض کو اپنے پورے وجود سے لپٹے ہوئے محسوس کر رہا تھا اور میرے خلق سے بے اختیار چیخیں نکل رہی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ ابھی چند لمحوں کے بعد وہ بزرگ اپنے جھونپڑی نما کمرے سے نمودار ہوں گے اور مجھے اس مصیبت سے نجات دلائیں گے، مگر ایسا نہ ہوا۔ وہ سانپ اور بچھو میرے بدن سے لپٹے رہے، ان میں سے کسی نے مجھے کاٹا نہ، وہ بس اپنی زبانیں لہرا کر مجھے خوفزدہ کر رہے تھے۔ میں چیخ رہا تھا، یہاں تک کہ چیختے چیختے میری آواز بھی بند ہو گئی۔ میں وحشت سے نڈال ہونے لگا۔ خاصی دیر گزری، میری جسمانی قوتیں اب جواب دیتی جا رہی تھی۔ میں اپنی مرضی سے اپنے بدن کو جنبش بھی نہیں دے سکتا تھا۔ رفتہ رفتہ میرے خاص کھو گئے اور میں بے ہوش ہو گیا۔ نہ جانے کتنا وقت اس بے ہوشی کے عالم میں گزرا، جب ہوش آیا تو اسی پتھر کی جھونپڑی میں پڑا ہوا تھا۔ ایک لمحے کے مجھے گزرے ہوئے واقعات یاد آئے اور میرے حلق سے دہشت بھری چیخ نکل گئی۔ میں اٹھ کر بیٹھا، میں نے اپنے بدن کو دیکھا اور یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ میرے بدن پر سرخ لکیریں بنی ہوئی ہیں، ایسی لکیریں جیسے کسی کو رسی سے کس کر باندھتے وقت بن جاتی ہیں۔ سانپوں کی گرفت نے مجھے نڈال کر دیا، لیکن بہرحال اب میری حالت بہتر تھی۔ جو کچھ میں نے دیکھا وہ خواب نہیں تھا، بلکہ ایک ٹھوس حقیقت تھی۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے چاروں طرف دیکھنے لگا، وہی جھونپڑی تھی، وہی ماحول تھا، لیکن بزرگ اس وقت وہاں موجود نہ تھے۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا، سوچنے لگا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ رفتہ رفتہ بزرگ کی باتیں مجھے یاد آنے لگی اور میرے دل میں ایک عزم سا پیدا ہونے لگا۔ ٹھیک ہے، جب میں اپنے گناہ کا کفارہ ادا کرنے کے لیے مجبور کر دیا گیا ہوں تو پھر میں ان گناہوں کا کفارہ ادا کروں گا۔ میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ بزرگ اندر داخل ہوئے، ان کی نگاہوں میں آسودگی تھی اور ہونٹوں پر مسکراہٹ۔ انہوں نے اندر داخل ہو کر مجھے دیکھتے ہوئے کہا، شامی، تم پہلے مرحلے میں کامیاب ہو گئے۔ تم نے اپنے آپ کو اس بات کا اہل ثابت کر دیا کہ تم کفارے کی جانب قدم بڑھا سکو۔ بات وہی ہے۔ گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے میں، اگر لاکھوں برسوں سجدے میں سر مارا تو کیا مارا۔ سمجھ رہے ہو نا بیٹے؟ اس وقت تم نے مجھے نہ تو برا بلا کہا اور نہ ہی مدد کے لیے پکارا، حالانکہ تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو یقینی طور پر مجھے گالیاں دیتا۔ اصل میں چاند کی پہلی کرن یا چاند کی روشنی ایک پروجیکٹر تھی۔ اس پروجیکٹر سے تمہیں ان غلاستوں کو دکھایا گیا جو تمہارے وجود سے چمٹ گئی ہیں۔ اس چھوٹی سی غلطی نے تمہیں داغ دار کر دیا۔ اب تمہیں اپنے بدن سے لپٹے ہوئے ان سانپوں بچھو کو الگ کر کے پھینکنا ہے۔ دیکھو، ایک بار میں پھر تم سے کہہ دوں کہ امتحان کڑا ہوگا، اور جب امتحان میں تمہیں ناکامی ہوئی تو یہ سمجھ لینا کہ پھر دنیا کی کوئی بھی قوت تمہیں سنبھال نہ سکے گی۔ ایک شرط ہے، میں نے کہا، اور بزرگ ہنسنے لگے، پھر بولے، خیر تم نے جو الفاظ کہے ہیں وہ برے نہیں، یہ ایک بچے کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، مجھے تمہاری شرط منظور ہے۔ بولو کیا؟ آپ میری مدد کریں گے، میری رہنمائی کریں گے، آپ مجھے سہارا دیں گے۔ جہاں میں بھٹکنے لگوں وہاں آپ مجھے اشارہ دیں گے کہ میں بھٹک رہا ہوں، ورنہ میں تنہا کچھ بھی نہیں کر سکوں گا۔ بزرگ چند لمحے سوچتے رہے، پھر بولے، ٹھیک ہے، لیکن صرف اس وقت جب تم اپنی جدوجہد میں ناکام ہو جاؤ اور جب شیطان اپنی شیطانیت کی انتہا کر دے۔ بار بار مجھے نہ پکارنا، کیونکہ میں خود حقیر سی شے ہوں۔ کیا وہ جھیل؟ نہیں، وہ اتنی ہی شفاف ہے، اتنی ہی پاک ہے جتنی تم نے پہلے دیکھی تھی۔ اس جھیل میں تم نے جو دیکھا سمجھو وہ ناپاک روحوں کا عکس تھا جو تمہارے جسم سے لپٹ گئی ہیں، اور یہ میرے بدن کے نشانات اور وہ تکلیف جو مجھے ہوئی ہے، نہ تو یہ نشان تمہارے بدن پر ہیں اور نہ ہی تمہیں کوئی تکلیف ہوئی ہے۔ اصل میں جس تکلیف کا تم احساس کر رہے ہو وہ تمہاری روح کی تکلیف ہے۔ ہاں، وہ روح تمہارے وجود میں تڑپ رہی ہے، اتنی ہی تکلیف کا شکار ہے وہ، بزرگ نے کہا، اور میرے بدن پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ پھر میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہوئے۔ میں نے کہا، اب جانتے ہیں وہ ایک غلطی تھی، ایک چھوٹی سی غلطی، ایک بھٹکے ہوئے انسان کے ذہن کی غلطی۔ میں جان بوجھ کر، میں جانتا ہوں، اگر نہ جانتا ہوتا تو اتنے خلوص سے تمہاری مدد نہ کرتا۔ تو اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کچھ نہیں، اب یہاں آرام کرو، ابھی تو بڑا وقت گزارنا ہے تمہیں، اس کے بعد دیکھیں گے کہ کیا صورتحال ہوتی ہے، کیا فیصلے ہوتے ہیں تمہارے لیے۔ بس ذرا احتیاط رکھنا، سمجھ رہے ہو نا، احتیاط رکھنا۔
اس کے بعد میں نے سوال کیا، بس وقت گزاروں؟ یہاں سے تھوڑی فاصلے پر ایک بستی ہے، اس بستی سے کبھی کبھی یہاں کچھ لوگ آتے ہیں، ملتے جلتے رہتے ہیں، ان کے ملنے پر حیرت کا اظہار نہ کرنا، اور میرا خیال ہے وہ بھی تمہیں یہاں دیکھ کر حیران نہیں ہوں گے، مگر ان میں سے کوئی مجھے نہیں جانتا، جانتے ہیں، اور اگر نہیں جانتے تو جان جائیں گے۔ تم احتشام یا شامی ہو، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ جیسے کوئی شناسا قریب آتا ہے اور تم سے باتیں کرتا ہے، اپنے بارے میں کہتا ہے، اور دیکھو کسی بات پر حیرت کا اظہار نہیں کرنا۔ ہاں، اگر وہ تم سے میرے بارے میں کچھ کہیں تو تمہیں اختیار حاصل ہے کہ جو کچھ تم چاہو کہو، وہ سب تمہارے ذہن میں ہوگا جو کچھ تمہیں کہنا ہے۔ میں حیرانی سے بزرگ کی باتیں سن رہا تھا، مجھے تعجب تھا آخر وہ کون سی بستی ہوگی جس کے لوگ مجھ سے شناسا ہوں گے۔ میں تو دور دور تک نہ تو کسی بستی کا وجود پا رہا ہوں اور نہ ہی یہ محسوس کر رہا ہوں کہ میرا کوئی شناسا مجھے یہاں مل سکتا ہے۔ میں پورے سکون سے یہ لمحات گزارنا چاہتا تھا، یہ سوچے بغیر کہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہوگا۔ جب انسان اپنے آپ کو اس بات پر آمادہ کر لیتا ہے اور اپنی قوت مدافعت سے کام لے کر ان تمام حقیقتوں کو قبول کر لیتا ہے تو واقعی اس کی جسمانی اور ذہنی قوتیں اس کا ساتھ دیتی ہیں۔ وہ پہلی شام جو میں نے باقاعدہ اس پہاڑی پر گزاری، میری زندگی کی ناقابل فراموش شام تھی۔ میں ان بزرگ کے احکامات کی پابندی کر رہا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ شام کے 4 بجے کے بعد یہاں لوگ آنا شروع ہو گئے اور بزرگ ایک جگہ بیٹھ گئے۔ ان بزرگ نے مجھے اپنا نام نہیں بتایا تھا، اس لیے میں انہیں بزرگ کہہ کر مخاطب کروں گا۔ بہرحال میں نے دیکھا کہ آنے والے ان کے عقیدت مند تھے اور وہ ان بزرگ سے اپنی اپنی تمناؤں کا اظہار کر رہے تھے۔ مغرب کا وقت ہوا تو بزرگ اپنی جگہ سے اٹھے اور ان کے عقیدت مند ایک ایک کر کے رخصت ہو گئے۔ روشنیاں سورج کے ساتھ گم ہو گئی تو میں نے دیکھا کہ سیاہی اور خاموشی کی پراسرار چادر چاروں طرف پھیل گئی ہے۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے یہاں میں ایک پراسرار زندگی گزار رہا ہوں۔ مجھے بالکل یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے زمانے بھر کی مشکلات نے یہاں میرا پیچھا چھوڑ دیا ہے۔ یہ دنیا ایک الگ ہی دنیا ہے اور میں یہاں ایک پرسکون انسان کی حیثیت سے زندگی گزار رہا ہوں۔ اگر انسان کے دل کو سکون کے لمحات میسر ہو جائے تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اس کے اندر روشنی اب بڑھتی جا رہی ہے۔ بہرحال وقت گزرنے لگا۔ بزرگ کے حکم پر میں نے اپنے لیے وہ پھل اٹھائے۔ یہاں صرف پھل ہی کھائے جاتے تھے۔ بزرگ نے مجھے بتایا کہ یہ پھل یہاں پہنچتے رہیں گے۔ جانوروں یا پرندوں کے گوشت کے لیے بزرگ نے منع کرتے ہوئے کہا تھا، ہرچند کہ یہ سب کچھ حلال ہے اور ہمارے لیے حکم ہے کہ ان سے استفادہ کریں، لیکن اس کے باوجود میں تم سے یہ کہوں گا کہ جب تک میں تمہیں اجازت نہ دوں گوشت کھانے کی کوشش نہ کرنا، اور ہاں، کھانے پینے کے بعد یہاں خوب چہل قدمی کیا کرو، دور دور تک نکل جایا کرو۔ تم پر بہت سی حقیقتیں روشن ہوں گی اور بہتر ہوگا ہر لمحے مجھے تلاش کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ میں اب بزرگ کی ہر بات ماننے پر آمادہ ہوا اور ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار کیا کہ ان کی باتوں پر سوچے بغیر عمل کروں گا۔ بہرحال اب یہ سب کچھ مجھے کرنا تھا، چنانچہ جب اندھیرا پھیلا تو میں وہاں سے اٹھا اور آگے بڑھ گیا۔ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ علاقہ بڑا سرسبز و شاداب تھا۔ گھاس کے میدان اس طرح بکھڑے تھے جیسے انسانی ہاتھوں نے اس کی تزئین کی ہو۔ جنگل، درخت، سب کچھ جہاں موجود تھا۔ میں درختوں کی سمت اختیار کر کے چلنے لگا اور کافی دور تک نکلتا چلا گیا۔ کافی فاصلہ طے کر چکا تھا کہ اچانک ہی مجھے اپنے قریب قدموں کی کچھ آوازیں سنائی دی اور میں نے چونک کر پلٹ کر دیکھا۔ سفید لباس میں ملبوس کچھ انوکھی سی شخصیتوں کے مالک تھے۔ تعداد 4 تھی۔ ان میں سے ایک نے کہا، کیا خیال ہے، جنگل کے درختوں کے درمیان ہی زندگی گزارو گے یا کچھ اور؟ میں نے کہا، میں نے اجازت نہیں لی، ان کی طرف سے تمہیں اجازت ہے۔ ان میں سے ایک نے کہا، تو ٹھیک ہے، اگر اجازت ہے تو میں چلتا ہوں۔ میں نے کہا، تھوڑی دیر کے بعد میں ان لوگوں کے ساتھ چل رہا تھا۔ راستے کون سے تھے یہ میں نہیں جانتا، فاصلہ کتنا طے کیا یہ بھی نہیں جانتا، لیکن جس جگہ میں جا کر رکا وہاں ایک خانقاہ بنی ہوئی تھی اور نہ جانے کیوں میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ جیسے یہ خانقاہ میری دیکھی ہوئی ہے۔ پھر میرے ذہن میں ایک دھماکہ ہوا اور میں ششدر رہ گیا۔ یہ تو وہی جگہ تھی، وہی پہاڑیاں تھی جہاں میں اجازت کے بغیر گیا تھا اور وہاں سے گر پڑا تھا۔ اس کے بعد جو کچھ میرے ساتھ پیش آیا اس کا ایک ایک لمحہ مجھے یاد تھا۔ ایک بار پھر، کیا پھر ایک بار مجھے غلط سمت لے جایا جا رہا ہے؟ میں نہیں جاؤں گا، وہ کروں گا میں جس کا مجھے حکم دیا گیا ہے۔ میں نے مضبوطی سے اپنی مٹھیاں بند کی اور ایک دم سے اپنا رخ تبدیل کیا۔ اچانک ہی مجھے محسوس ہوا کہ یہ سب کچھ ایک تصور تھا، ایک خواب تھا۔ حالانکہ میں نے ان چاروں کے ساتھ اچھا خاصا فاصلہ طے کیا تھا، لیکن اب جو آنکھیں کھول کر دیکھا تو اپنے آپ کو ان درختوں کے درمیان پایا جہاں سے میں نے اس سفر کا آغاز کیا تھا۔
میرے دل و دماغ میں ایک عجیب سی ہلچل تھی، بس میں اپنی کیفیت الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ کبھی تو دل چاہتا کہ اس دنیا میں اپنے لیے کوئی اچھا مقام پیدا کرنے کی کوشش کروں۔ جس طرح لوگ اپنی زندگی پرسکون انداز میں گزارتے ہیں، اسی طرح میں بھی دنیا سے لطف اٹھاؤں، لیکن پھر ماضی یاد آ جاتا اور میرے دل و دماغ میں جوار بھاٹا پیدا ہونے لگتا۔ دل چاہتا کہ ایک تیز دھار آلہ لے کر انسانوں کے ہجوم میں گھس پڑوں اور قتل عام شروع کر دوں۔ جتنے لوگوں کو مار سکتا ہوں ماروں، اس کے بعد لوگ مجھے مار ڈالیں۔ یہ ایک اذیت پسندانہ تصور تھا جو اکثر دل و دماغ میں اٹھتا رہتا، کبھی کبھی پرسکون بھی ہو جاتا۔ اب تک نہ جانے کیسی آنکھ مچولی میرے ساتھ کھیلی جاتی رہی تھی، لیکن اب میں چاہتا تھا کہ کوئی ٹھوس قدم اٹھاؤں۔ اچانک میرے ذہن میں ایک تصور جاگا اور میں اس تصور کے ہاتھوں مغلوب ہو گیا۔ ایک ایسی جگہ مجھے نظر آئی جہاں میں آرام کی نیند سو سکتا تھا۔ میں وہاں زمین پر لیٹا اور آنکھیں بند کی۔ اس وقت جو کیفیت مجھ پر طاری تھی وہ میرے لیے ناقابل فہم تھی۔